हेलो एवरीवन, लुक एट दिस पिक्चर। ये गाड़ी जीबी की अवामी मलकियत है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो हुकूमती गाड़ियों के ऊपर, जो सरकारी गाड़ियां हैं जो बेसिकली आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती है, उनके ऊपर ये लिखा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान की अवामी मलकियत है। आप इसको ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या ये इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान को नहीं अपनाना चाहिए? क्या ये पाकिस्तानी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, ये सब तमाम जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो अफसरान के पास हैं चाहे किसी के पास भी हो, उन सब के ऊपर ये लिखवाएं कि ये अवामी मलकियत है। चाहे कहीं भी किसी भी जगह पर ये गाड़ी जा रही हो तो वहाँ पे आप, अगर वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए जा रही हो तो आप उसे रोक सकें कि भाई ये अवामी मलकियत है, आप इसको ज़ाती तौर पर क्यों इस्तेमाल करें। और जो अगर ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ होगा तो जो उसके अंदर बैठा होगा उसे भी मालूम होगा कि ये मेरी ज़ाती मलकियत नहीं है, ये हुकूमत की है, ये आवाम की है। लिहाजा उसके अंदर बैठ के कोई शख्स फ़िरौन माँ बन जाए। ये गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसको बहुत सराहना चाहिए। तमाम पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को इसको अपनाना चाहिए। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे ये जो सरकारी गाड़ियाँ हैं ये ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल होती थी, ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। उससे पहले एक मज़ेदार चीज़ आपको मैं बताता चलूँ। आप सारी ज़िंदगी इस बात के आदी रहे हैं कि आपने जब भी कोई प्लॉट देखा होगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा ये फ़ौज की मलकियत है। ऐसे ही लिखा हुआ देखा है ना, आप उससे आगे सोच ही नहीं सके कि सरकारी गाड़ियों के ऊपर भी लिखा हुआ होना चाहिए कि यार ये अवामी मलकियत है। आपने ज़्यादातर गाड़ियाँ देखी होंगी जिसके ऊपर किसी सेठ का नाम लिखा हुआ होगा कि ये उसकी मलकियत है, किसी लोगों की कास्ट का नाम लिखा हुआ होगा कि फ़लाँ जट है, सरदार है, फ़लाँ मलिक है, वगैरह वगैरह। तो उन सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन सरकारी गाड़ियों के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता। और जो सरकारी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ होता है वो फ़िरौन बना हुआ होता है, वो समझता है कि वो उसकी अपनी ज़ाती मलकियत है। ठीक है, तो लिहाजा अगर उसके ऊपर नाम लिखा जाएगा तो उसकी ये जो फ़िरौनियत है ये ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एक मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ। पिछले दिनों में अपने आबाई इलाके में गया हुआ था, तो वहाँ पे आपको पता है कि दूर दराज के इलाकों में ऐसा होता है कि सरकारी गाड़ियों, दूर दराज के इलाके क्या, इवन इस्लामाबाद के अंदर भी जो सरकारी ऑफिसर होते हैं उनके जो बेटे हैं वो सरकारी गाड़ियों को यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं एक बेकरी के ऊपर गया था, वहाँ पे वो मेरे जानने वाले थे बड़े अच्छे से, क्योंकि मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। बड़ी गपशप है मेरी लोगों के साथ, वैसे ही बोलने का बड़ा आदी हूँ तो लोगों के साथ गपशप हो जाती है। तो मैं उस बेकरी से कुछ ख़रीद रहा था, तो साथ ही एक नौजवान सा लड़का 18-19-20 के दरमियान में था। वो एक सरकारी गाड़ी, ब्लैक गाड़ी, और मुझे मालूम है कि उसके साथ अगर ग्रीन नंबर प्लेट लगी है तो फिर ये सरकारी गाड़ी है। और कोई 18-19-20 साल का लड़का ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि 18-19 साल का लड़का तो ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि एजुकेशन चाहिए होती है, आपको BS चाहिए होता है, उसके लिए आपको राउंड अबाउट 22-23-24 साल लग जाते हैं। उसके पास वो सरकारी गाड़ी थी और वो उस गाड़ी से उतरा और वो ये फील कर रहा था कि मैं इन सारे लोगों से बहुत ऊपर क्लास का हूँ। लिहाजा आया और आगे वो विदाउट लाइन वो आगे आया और चीज़ें मांगना शुरू हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बड़ी गुस्से वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैंने उससे पूछा, भाई आप कहाँ हैं? ठीक है, तो उसने कहा कि मैं फ़लाँ 18वें ग्रेड के 19वें ग्रेड के बेटे का वो बाप का बेटा हूँ। उसने फ़लाँ शख्स का नाम दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि आप सरकारी गाड़ी यूज़ करें? कहते नहीं, ये मेरे पापा की गाड़ी है। आपके पापा की गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी सरकारी है, वो हमारे टैक्स के पैसों से उसके अंदर पेट्रोल जाता है, वो सरकारी गाड़ी नहीं है। आप 18 से 19 साल के अपने बेटों को सरकारी गाड़ियों के ऊपर मरी बेचते हैं, सरकारी गाड़ियों के ऊपर इवन गिलगित बल्तिस्तान बेचते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सरकारी गाड़ी का नंबर लगा हुआ होता है और वो गिलगित बल्तिस्तान में उसका बेटा 19-20 साल का लड़कियों को साथ बिठा के घूम रहा होता है। ये हमारी हुकूमतों का हाल है। हमें इसके ऊपर फ़ख्र करने के बजाय कि हमारे बाप के पास या हमारे किसी कज़न के पास वो सरकारी अफसर है तो उसके पास गाड़ी है तो हम उसको ज़ाती यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। लानत होनी चाहिए ऐसी फ़ख्र के ऊपर। आपको पता है कि जो सरकारी लोग होते हैं वो बेसिकली नौकर होते हैं आवाम के, उसके ऊपर फ़ख्र नहीं महसूस करना चाहिए। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे सरकारी अफसर लोग किस लिए बनते हैं? ताकि करप्शन कर सकें।
میرے پاس ایسی ایسی لازوال داستانیں میں آپ کو سنا نہیں سکتا کہ لوگ CSS کیوں پاس کرتے ہیں، تاکہ وہ ایک مڈل کلاس جو ایک سسٹم ہے اس سے اوپر اٹھ سکیں اور کرپشن وغیرہ کر کے. آپ خود سوچیں نا، 1.5 لاکھ روپے میں آپ نہیں کچھ کر سکتے بھائی، نہیں کچھ کر سکتے. ان کی سیلریز تو اتنی ہوتی ہیں. کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں، سرکاری پیسہ کھاتے ہیں، غبن کرتے ہیں، فائلوں کے پر سائن کرنے کے لیے لاکھوں اربوں کروڑوں روپیہ لیتے ہیں. لیکن ہمارا یہ والا موڈ نہیں ہے کہ ہم اس طرف حکومتی پالیسیز کے اوپر جائیں. میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان حکومت کا یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے. انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. تمام پاکستان کو جتنی بھی حکومتیں، چونکہ یہ صوبائی حکومتوں کے لحاظ سے ہوگا، وفاقی حکومت کے لحاظ سے ہوگا، تو سندھ کی حکومت سے، بلوچستان کی حکومت سے، کشمیر کی حکومت سے، پنجاب کی حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ تمام سرکاری گاڑیوں کے اوپر، چاہے وہ افسران کے پاس ہوں، چاہے وہ کسی سینیٹر کے پاس ہوں یا کسی کے پاس بھی ہوں، MNA کے پاس ہوں، MPA کے پاس ہوں، اس کے اوپر یہ لکھوا لیں کہ یہ عوام کی ملکیت ہے، یہ سرکاری گاڑی ہے، یہ صرف سرکاری کام کے لیے استعمال ہوگی. ہم لوگ زیادہ تر ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کاسٹ بیس سسٹم ہے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، تو اکثر آپ گاڑی دیکھتے ہیں، اس گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ملک صاحب کی گاڑی ہے جی، یہ سردار صاحب کی گاڑی ہے جی، یہ جٹ صاحب کی گاڑی ہے جی، یہ آریانی صاحب کی گاڑی ہے، یہ رانا صاحب کی گاڑی ہے. تو ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کاسٹ کے بندے کی گاڑی ہے، اس نے اگر اس کے اوپر وہ لکھوایا ہوا ہوتا ہے تو ہم جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں لکھوا سکتے کہ یار یہ عوامی ملکیت ہے، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی ہے. حالانکہ میں اس چیز کے بڑے سخت خلاف ہوں، کیونکہ میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہم وہ والا ملک ہیں جو بالکل ڈوب چکے ہیں. بالکل ہم وہ افریقن ممالک جس طرح سے غربت کی لکیر سے بالکل نیچے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ پاورٹی ہے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، ڈالر کیش کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاؤ تو ہزاروں لاکھوں روپے آپ کو دینے پڑتے ہیں. سیم ہمارا بھی وہی سین ہوا ہوا ہے. بس ہم لوگ ایک وہ ایٹم کا وہ ایک ہمارے اوپر، اور پاکستان کا ایک نام ہے جو کہ پہلے کچھ بہتر تھا، اس وجہ سے ہم لوگ بس وہ افریقن کنٹریز کے ساتھ ہمارا موازنہ نہیں ہو رہا. لیکن ہم کسی بھی اسٹیٹسٹکلی اگر چیزوں کو دیکھیں نا تو ہم لوگ یا تو سب سے لاسٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کرپشن کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے ٹاپ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم کرپٹ بھی ہیں، ہم لوگ بے ایمان بھی ہیں، انصاف والے بھی نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ اگر بات کریں کسی اداروں سے متعلق، کسی چیز سے متعلق، تو اٹھا لیے بھی جاتے ہیں. باقی انصاف میں تو ہم سب سے لویسٹ پہ ہیں، حالانکہ ہم مسلم کنٹری ہیں، اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے مسائل ہیں، تو ہم ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے. ہم اگر ایک کوئی شخص اگر اس کو ایڈریس کرتا بھی ہے تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایڈریس کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کر کے ایک پارٹیکولر وے میں، تاکہ وہ کسی کو پارٹیکولر پارٹی کو، کسی پارٹیکولر ایجنڈے کو وہ فروغ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ذاتی کچھ مسائل ہیں. تو میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں 17ویں گریڈ کا ہوتا ہے یہ، اور CSS پاس کر کے ان کو لگایا جاتا ہے اسسٹنٹ کمشنر. تو اب جب یہ اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ فرعون بن جاتے ہیں. بتاؤں کیسے؟ اس کے بعد یا کوئی ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بھی ایسے، ایک ضلع کے مالک ہوتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ایک 17ویں 18ویں گریڈ کے ایک بندے کو آپ ویگو گاڑی دیں، اتنی بڑی گاڑی، کروڑوں روپے کی وہ گاڑی ہے، آپ اس گاڑی دیں، اتنا پیٹرول دیں، اور وہ ویگو گاڑی والا 17ویں 18ویں گریڈ کا بندہ جو خود مڈل کلاس سے اٹھ کے یا پھر کسی سفارش کی وجہ سے کسی جگہ پہ جا کے وہ 17ویں 18ویں گریڈ میں لگ جاتا ہے، تو وہ بیچارہ کرتا کیا ہے؟ سوری بیچارہ میں اس کو کہہ رہا ہوں، بیچارہ حالانکہ انہیں کہنا نہیں چاہیے. وہ کرتا یہ ہے کہ وہ نکلتا ہے اپنی گاڑی سے باہر، سوٹ بوٹ پہن کے، ایک چھاتا لے کے، اگر دھوپ ہو تو چھاتا لے کے، چھاتا بھی اس نے خود نہیں اٹھایا ہوتا ہے، چھاتا کسی اور نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے. وہ چھاتا لے کے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے. باہر کون ہوتا ہے؟ سبزی والا، ریڑھی والا، فروٹ، کوئی اور چیز جو بیچ رہا ہوگا 10-20 روپے کے لیے. اگر ایسے شخص کو 10-20 روپے اوپر دے بھی دیں تو خود اپنا ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے، اس کو 10-20 روپے اوپر دے دیں. یہ بیچارے اس سے جا کے کہتے ہیں تم نے یہ فروٹ کے یہ والے ریٹ ہیں، اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ تمہاری ریڑھی کو سیل کیا جاتا ہے، یہ تمہاری اس دکان کو سیل کیا جاتا ہے. اور خود جو
1.5 سے 2 لاکھ روپے کی کرپشن اسی دن کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. وہ 10 سے 20 ہزار کی پوری دکان کے مالک بندے کو جو پورے مہینے میں 10-20 ہزار روپیہ 30 ہزار روپیہ اس ریڈی سے کماتا ہے، اس کا کہتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، کہ تم اس کے اوپر جا کے روب جھاڑتا ہے. کیوں بنتے ہیں یہ ڈی سی اے سی؟ کہ تاکہ غریبوں کے اوپر جا کے روب جھاڑ سکیں. ان کے اختیار تو ظاہر سی بات ہے، جو 17ویں گریڈ کا 18ویں گریڈ کا ہوگا اس کے اوپر تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، 19ویں گریڈ میں، 20ویں گریڈ میں، 21ویں گریڈ میں، 22ویں گریڈ میں، سیاستدان، پولیٹیشین، اس کے علاوہ آرمی بہت ساری چیزیں، اسٹیبلشمنٹ کو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس سے اپر کلاس کے بھی مگرمچھ ہیں. لیکن یہ کس کے اوپر روب جاڑے گا؟ جو 17ویں گریڈ کا ہوگا، 18ویں گریڈ کا ہوگا، بیچاری عوام کے اوپر. آپ ان کے پاس جائیں گے نا، ایسے کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہاں، آپ عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کے لیے بنے، عوام کی خدمت کے لیے آپ کو یہ عہدہ دیا گیا ہے. آپ اگر عوام سے کٹ جائیں گے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، وہی جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی ہیں، اور ان کو ذاتی ملکیت سمجھیں گے، پھر عوام سے نفرت کریں گے، عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھیں گے، تو آپ پھر کیا ہیں؟ میں لٹرلی ایسے بندوں کا جانتا ہوں کہ جو اے سی ڈی سی اور ایون 19ویں 20ویں گریڈ والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ خود اس سے بہت اپر لیول کے ہیں، ہائی ایلیٹ کلاس ہیں. وہ جب بھی جاتے ہیں، اگر کوئی کسی اے سی یا ڈی سی کی بات کریں تو وہ سخت ان کے کہتے ہیں ہاں فلاں اے سی، کون اے سی کون ڈی سی. یہ ہوتی ہیں چیزیں. مینس آپ سے اپر کلاس جو ہے اس کے سامنے آپ جھکتے ہیں. میں نے لٹرلی خود ان لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے جو ایلیٹ کلاس ہے. اور جب بیچارہ غریب جاتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ بیچارے کا کوئی سرکاری کام ہوگا، بیچارے کو فائل اس طرح سے ہوگی 10-20 ہزار 30 ہزار روپے والی، کوئی اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ان کے. کیا ہوتا ہے بیچارے غریب کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ اس کے اوپر روب جھاڑتے ہیں. یہ سب سے زیادہ لو لیول جو آپ کا کیریکٹر ہے اس کی نشانی ہوتی ہے. آپ دوسرے ممالک کے جائیں، حالانکہ میں نہیں گیا، لیکن بہت ساری چیزیں ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں، بہت ساری چیزیں آج کل سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جب بھی ان کا کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، یا واٹ ایور جو بھی سرکاری افسر ہے، وہ عوام کو بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں، بڑے پولائٹلی ان سے ملتے ہیں. اسے پتہ ہے کہ میں یہ عہدہ مجھے صرف ان کی خدمت کے لیے دیا گیا ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عہدہ میں نے خود اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے حاصل کی ہے، لہٰذا میں فرعون ہوں، میں اس عہدے کا مالک ہوں. ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جس عہدے پہ ہے، جس جگہ پہ ہے، وہ اس کا مالک ہے، سرکاری طور پہ بات کریں. ہمارے معاشرے کا زوال اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ والی تمام کنٹریز میں، ایون جو جنگ سے 30-40 سال جنگ میں رہا یہ افغانستان، اس میں پیٹرول 80-90 روپے کا ہے. بنگلہ دیش جو ہم سے کتنے عرصے بعد ہم سے الگ ہو کے اگلے ملک بنا اور 80-90 روپے کا پیٹرول ہے. ایون انڈیا 80-90 روپے کا پیٹرول ہے. آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، جو جموں کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں پہ مقبوضہ کشمیر، وہاں پہ 92-93 روپے کا پیٹرول ہے، اور جو ہمارا آزاد کشمیر ہے وہاں پہ 350 روپے کا پیٹرول ہے. تو یہ ہمارا زوال ہے نا. اب آپ خود بچ جائیں کہ ایک ایسا ملک جو ڈوب رہا ہو، وہاں پہ کون آئے گا، کون انویسٹ کرے گا، کون کچھ کرے گا؟ ہم اس سے متعلق بات نہیں کرتے کیونکہ آپ نے منع کیا ہوا ہے بھائی کہ آپ نے اس سے متعلق بات نہیں کرنی، آپ پارٹیکولر اداروں سے متعلق بات نہیں کرنی. لیکن آخر کب تک آپ یہ ایسا کرتے رہیں؟ آخر کسی بھی ملک کے اندر جب آپ کسی عوام کی آواز کو دبائیں گے، عوام کو بزدل بنائیں گے، عوام کو ایک اسپیسیفک سانحے کی وجہ سے آپ ان کو ڈانٹتے رہیں گے، آپ ان کو دباتے رہیں گے، تو عوام آپ کی بزدل ہو جائے گی. اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. اس کے کانسیکوینسز یہ نکلتے ہیں کہ 20 سال 30 سال بعد وہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. 20 سے 30 سال بعد وہ لوگ جو بزدل ہوئے ہوتے ہیں وہ اور بزدل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں بزدل بنایا ہوتا ہے. اور وہ پھر اگر آپ کے پاس آتے بھی ہیں تو وہ بزدل ہی ہوتے ہیں، وہ پھر جنگیں نہیں لڑتے. لہٰذا ہماری اب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بھائی ہم نے اگر ملک کو سنوارنا بھی ہے تو پھر
ہر شخص کو بدلنا ہوگا، ہر شخص اپنے ملک سے متعلق ہر شخص کو سوچنا ہوگا. اگر آپ سرکاری اداروں کے اندر بیٹھے ہیں تو سب سے زیادہ کرپشن آپ کو پتہ کہ سرکاری اداروں کے اندر ہوتی ہے. اور کل جو ہماری نگران وزیر خزانہ ہیں، حالانکہ پولیٹکس سے متعلق بات کرنا ویسے اب کرنی چاہیے، آپ اب نارمل لوگ ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے. وہ وزیر خزانہ کہتی ہیں کہ ہمارے تمام تر جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس ہیں، تمام تر جو سرکاری ادارے ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں فائنینشلی. یعنی کوئی بھی ادارہ پرافٹ میں نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ پرافٹ میں نہیں ہے. اٹ مینس کہ پھر ان تمام اداروں کی نجکاری کر دینی چاہیے. ایسے ادارے جو پروفٹ میں ہے ہی نہیں، ہمارے پر بوجھ ہے نا. لیکن کیا ہم لوگ بس ان اداروں کی نجکاری نہیں کرتے، عوام کے پریشر میں آتے ہیں. مفت بجلی دی جاتی ہے لاکھوں ملازمین کو، جو سرکاری ملازمین. کیوں مفت بجلی دی جاتی ہے؟ میں اگر 40-45 ہزار روپیہ کماتا ہوں، میں اگر اپنی بجلی خود افورڈ کرتا ہوں، تو پھر ایک بندہ جس سے سرکاری تمام تر سیکیور جاب، نو کٹوتی، نتھنگ ہے، تو وہ کیا اپنی بجلی پے نہیں کر سکتا؟ 1.5 2 3 لاکھ روپے یہ کی سیلریز ہوتی. ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا. ہم لوگ اگر اپنے ملک سے متعلق ہم لوگ خود نہیں سوچیں گے تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ یا تو لوگ مائگریشن کر کے کسی دوسری کنٹری چلے جائیں گے، کسی نہ کسی وے میں مائگریشن کر کے چلے جائیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک پڑھا لکھا طبقہ ایک ملک سے نکل جائے گا، پیچھے کون بچے گا؟ پیچھے یہی کرپٹ لوگ بچیں گے. پھر سسٹم میں وہ ایک ایجوکیٹڈ بندہ جو سسٹم کے اندر آتا، جو اس کو چینج کرتا، وہ اگر باہر چلا گیا ہے، ایک ویل کوالیفائڈ کنٹری کے اندر چلا گیا ہے جہاں پہ اس کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، وہاں پہ چلا گیا ہے، تو جو نارمل بندہ ہوگا، جو کرپٹ ہوگا، اب پیچھے وہی ان ایجوکیٹڈ ہوگا، وہ پیچھے بچا ہوا ہے. وہ پھر پیسے دے کے اس سسٹم کے اندر، گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر آ جائے گا. وہ پھر آئے گا اور آپ عام عوام کا جو نارملی ویسے ہی پیس رہی ہے اس کو اور پیسے گا، کیونکہ وہ پیسے دے کے آیا ہوا ہے. وہ اس نے وہ پیسے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ اس نے وہ واپس ری گین کرنی ہے. یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم لوگ ان کو ایڈریس نہیں کرتے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ عوام کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پہ عام لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ ہم عام لوگ ہیں تو عام لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے. میرا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں جاتے ہوئے لوگوں سے پوچھوں کہ ہاں بھائی آپ کی لائف سٹائل، زندگی یہ وہ وغیرہ کیسا ہے ہوتا ہے. تو ایک دن کریم وغیرہ کے اوپر آپ جو اوبر کیب وغیرہ ہیں اس کے اوپر میں جا رہا تھا، تو وہاں پہ ایک شخص تھا راؤنڈ اباؤٹ 36-37. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ملک سے شدید، اب میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، وہ ہوئی ہوئی ہے. بڑا ڈس اپوائنٹ تھا وہ اپنے ملک کو لے کے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتا ہے یار کہ میں بہت خوشحال تھا، اچھا بھلا میرا کاروبار چل رہا تھا، اچھا بھلا سب کچھ چل رہا تھا، ٹھیک ہے. اب گریجویٹڈ بندہ ہے، وہ ایم ایس اس نے کیا ہوا ہے، سرکاری کوئی جاب اس کو ملی نہیں. اب اس نے کاروبار کیا ہوتا ہے، ایک شاپ کھولی ہوئی تھی. اب اس ساری سچویشن کے اندر کیا ہوا کہ وہ اس رینٹ والے جس گھر میں رہتا تھا اس کا کرایہ بڑھ گیا. اس کے علاوہ جو کھانے پینا، اس کی ایک وائف ہیں، اس کی ماں ہیں، وہ بیمار ہیں، اور اس نے گھر کا رینٹ بھی دینا ہے. اس کا کوئی اور بھائی بھی نہیں ہے، اس کے والد صاحب بھی زندہ نہیں ہیں. اس نے گھر کا رینٹ بھی دینا ہے، اس نے الیکٹریسٹی کا بل بھی دینا ہے. اور وہ لٹرلی رو رہا تھا کہ میرا 28,000 روپیہ الیکٹریسٹی کا بل آیا ہوا. کہتا ہے کہ میں ٹوٹل 30 سے 35,000 40,000 روپیہ ہاتھ مار کے 40,000 روپیہ کماتا ہوں، اس میں سے 15,000 کہتا ہے میرا کرایہ. اب خود سوچیں کہ ایک بندہ اگر اتنا زیادہ بل آئے گا کتنا، تو وہ ڈیفالٹ کرے گا. وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں اب جب کچھ اور میرے پاس نہیں بچا تو میں نے اپنی دکان سیل کی ہے، اور اب میں یہ بائکیا چلاتا ہوں تاکہ میں کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں. کہتا ہے کہ میں اور میری ماں، ہم لوگوں نے وہ رینٹ والا گھر چھوڑ کے ایک کمرے کے اندر جو 7-8 ہزار روپے کرایہ کا کمرہ، اس کے اندر ہم لوگ سارے رہ رہے ہیں ایک ساتھ مل کر. اور اس کی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ یار یہ ویل ایجوکیٹڈ بندہ ہے، ویل سیٹل بندہ تھا، لیکن اب اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. لاکھوں داستانیں ایسی ہیں. آپ نے اپنے ملک خود بگاڑ دیے. اور یہ لوگ جب وہ کہتا ہے کہ بس میں ایک ایسا لمحہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس لمحے میں اس ملک سے جاؤں، اور کہتا ہے کہ قسم اٹھا کے، اس شخص نے کہا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اب میں اپنے نہ بچوں، اپنے پورے خاندان کو باہر لے کے چلا جاؤں گا، لیکن اس ملک کی ہوا نہیں لگنے دوں گا. اتنا وہ ڈس اپوائنٹ تھا. لوگ جاتے ہوئے میٹرو کے اوپر اب جائیں تو رو رہے ہوتے ہیں.
لوگوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ وہ کس طریقے سے آپ بیان کر سکیں. یا آپ نے خود اپنے ملک کو بگاڑا ہے. آپ کب تک لوگوں کو دبا کے رکھیں گے؟ کب تک لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے؟ لوگ ایک دن تنگ آ کے نا آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. جب لوگ تنگ آ کے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے. بلکہ وہ آپ کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے, وہ ملک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. ایسی سچویشن میں ملک کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے, ہم اننیسیسری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر بس یہ امیر طبقہ ہے تو بس وہ امیر طبقہ ہی ہے. نہیں بھائی, اس ملک کا بہت سارا جو طبقہ تھا مڈل کلاس تھا, وہ مڈل کلاس سے ختم ہو کے اب وہ پور لوگوں میں شامل ہونا شروع ہو گیا. لوگوں کے بہت مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں. کہ خدا را میں حکومت سے اور ایون تمام اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اس ملک کے بارے میں سوچیں. آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو تباہ مت کریں, کیونکہ آپ نے جب ریٹائر ہونا ہے تو اس کے بعد یا سیاست چھوڑنی ہے تو آپ نے فرانس چلے جانا ہے, آپ نے اٹلی چلے جانا ہے, آپ نے بیلجیم چلے جانا ہے, آپ نے تمام جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ناروے, سویڈن وغیرہ جو اچھی کنٹریز ہیں, آپ نے وہاں چلے جانا ہے, لنڈن چلے جانا ہے. لیکن یہ بیچاری عوام ہے, ان کا سب کچھ سرمایہ وغیرہ سب کچھ اپنی اس ملک کے اندر ہے, وہ یہ لوگ کہیں نہیں جاتے. تو لہٰذا ان کے لیے آپ نے تو چلے جانا ہے, لیکن خدا رہا ان کے لیے کچھ کر. ہم بیسکلی ان ٹاپکس کے اوپر بات نہیں کرتے. موسٹلی میرے فنی ٹاپکس ہوتے ہیں, کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کسی اسٹوری کے حوالے سے, فنی اسٹوری کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کسی سوشل ایشو کے اوپر, سوشل کاز کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن آج میرا دل تھا کہ میں اپنے دل کی تمام باتیں جو میں اتنے عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. اٹس جسٹ لائک اے پوڈ کاسٹ ٹائپ, لیکن سولو پوڈ کاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ سبسکرائب کریں, فالو کریں, اور اجازت دیں.